बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब तक मैंने 3 सफ़रनामे लिखे हैं। पहला सफ़रनामा देसी वलायत था, जबकि मैं लंदन में वर्ल्ड सर्जिकल कांग्रेस में अपना पेपर पढ़ने गया था। ये 94 की बात है, जब मैंने वहाँ पे कांग्रेस में शिरकत की, वर्ल्ड कांग्रेस में। तो वापस आके सारा अहवाल जैसे लिखा कि देसी बंदा वलायत में कैसे फील करता है, इसलिए उसका टाइटल था देसी वलायत। दूसरा मेरा सफ़रनामा अलिफ मीम था, अलिफ अल्लाह मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हज का सफ़रनामा था मेरा। पहले सफ़रनामे के 2 एडिशन शाये हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ मीम के 3 एडिशन शाये हो चुके हैं, पजीराई हासिल कर चुके हैं। अब जब मुझे किसी ने कहा कि आए आपको मिस्र की सैर कराते हैं, जो कंपनी थी उसके ज़रिए गए हम, तो ये बड़ी अब हैरत की बात थी कि जनरली हम दुनियावी तौर पे देखें तो ये होता है कि आपने वो लशपश और वो अंग्रेज़ों का वो माहौल कह लें कि वो आप देख चुके हैं, उनकी रंगीनियाँ आपने देखी हैं लंदन की, और सारा उसके बाद फिर आपने हज का सफ़रनामा लिखा है। तो कोई अजीब सी ये बात थी कि अब मुझे अल्लाह ताला ये क्या हुक्म दे रहा है। ज़ाहिर है हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है कि अब आप मिस्र जाएं। हालांकि जब अलिफ मीम लिख ली थी तो ख्याल था कि अब कहीं और जाने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि क्यों अल्लाह मियाँ चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ, जबकि मैं खाना काबा हो आया हूँ, मदीना हो आया हूँ। तो फिर जब सोचा तो समझ आई कि इसलिए अल्लाह ताला चाहता है कि मैं देखूं जाके कि जो फ़िरौन है उनका हशर क्या होता है। मिस्र में सारी हिस्ट्री फ़िरौनों की कबल मसीह से वो भरी पड़ी है। बेसिकली तो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए मैं वहाँ पे गया था, लेकिन आपको पता है जो लिखने वाला होता है वो हर लम्हे को अपने कलम में समाना चाहता है। तो वहाँ से वापसी पे, मिस्र पे वापसी पे, ये मैंने हुस्न मिस्र के नाम से मिस्र का ये सफ़रनामा लिखा है। इस सफ़रनामे में तस्वीर भी शामिल हैं, जैसे कि बाकी मेरे सफ़रनामों में शामिल हैं। ये बैक पे आप देख सकते हैं कि वो हैट पहना हुआ है, वो वहाँ पे ज़ाहिर है को। तो ये वहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये टिपिकल जो आपको वो नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीर इसलिए भी लाज़िम होती हैं कि बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि लोग सफ़र पे जाते ही नहीं हैं और वैसे ही सफ़रनामा लिख देते हैं जाके। तो ये तो देख रहे हैं पिरामिड, वैसे मतलब वो तो खैर फ़ोटोशॉप भी हो सकती हैं आपके, लेकिन इसीलिए इसके अलावा बहुत सारी इसके अंदर भी तस्वीरें। ये जो इसका टाइटल है आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये कबल मसीह का वो फ़िरौनों के ज़माने का ये कैलेंडर है। वो मौसम के हिसाब से वो कैलेंडर बनाते थे। ये इसको हमारे लिए समझना ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बेसिकली उनका कैलेंडर है जो मैंने टाइटल पे दिया है। और ये मेरी किताब भी संगरी पब्लिकेशंस ने शाये की है। डॉक्टर जो फ़याज़ मिज्ञाना साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पर, क्योंकि इसके अंदर भी जा बजा तस्वीर हैं और उससे उनकी हिस्ट्री भी ज़ाहिर होती है। ये पिरामिड्स की आप ये देख सकते हैं कि ये एक गाइड के साथ तस्वीर है, और इसी तरह से बहुत सारी तस्वीर हैं। जिस होटल में मैं ठहरा था उसकी ये नील किनारे ये होटल था जहाँ पे, और इसी तरह से बाकी जो है तस्वीर जो जैसे जैसे
جہاں جہاں ضرورت ہے وہ تصاویر دی گئی ہیں یہاں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سفر نامے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ جو پڑھنے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کے آپ کے رائٹر کے ساتھ ساتھ جو سفر۔ لیکن الف میم میں اور خاص طور پہ پھر یہ اس سفر نامے کے مصر کے سفر نامے کو لکھتے ہوئے ایک بات، یہ ابو الہول کی تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بات جو نوٹ کرنے والی تھی میرے لیے کہ جیسے کہ میں نے الف میم لکھی، اس میں جا بجا سورۃ حج ہے، ایون سورہ بقرہ میں حج کے ریفرنسز ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کلام پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جا بجا جو ہے ہر کچھ وقفے کے بعد موسیٰ اور فرعون کا ذکر آتا ہے، موسیٰ اور فرعون کا ذکر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطالعہ جو ہے وہ کلام پاک کا مطالعہ بھی اتنا ہی جو ہمیں ہسٹری بتاتا ہے، پوری کائنات کی ہسٹری اس میں شامل ہے جس میں تو الحمدللہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ سرگودا سے ایک دوست جو ہیں انہوں نے بلکہ مجھے فون کیا جب کہتا جی میں 3 دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں، حالانکہ ظاہر ہے ایک دفعہ ہی بندہ، لیکن ان کو اتنا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ وہ بار بار مطلب تو اسی طرح سے مختلف تبصرے ہوئے اس پہ۔ اور ایک خاص میں ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے دوست ہیں اور آج کل جو مذاکرات کے پروڈیوسر بھی ہیں، ایوب خاور صاحب پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر تھے، تو ان کا ایک دن فون آیا، وہ کہنے لگے کہ محسن یار میری جو مسز ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا جی میرے بڑی اعزاز کی بات ہے، بھابھی سے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھابھی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں ایوب خاور صاحب کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، میں ان کی کتابیں سنبھال رہی تھی تو اس میں سے آپ کی یہ کتاب جو ہے حسن مصر میرے سامنے آئی، تو میں نے پڑھا اسے اور میں پڑھتی ہی گئی، اور میں ان کے لفظوں میں ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، ان کے لفظ ہیں کہ لوگ تو یوں ہی نثر لکھتے ہیں۔ یہ ان کی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے یہ میری اتنی تعریف کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سنگری پبلیکیشن نے شائع کی ہے اور اس کا انتصاب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے نام ہے۔ اس کی وجہ کہ انتصاب میں نے جیسے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، جن کے دریائے نیل کو لکھے خط کی برکت سے اس کا پانی اب بھی سرزمین مصر کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے جس کا پھر کسی ویڈیو میں علیحدہ سے ذکر ہوگا۔ تو اس کا جو دیباچہ 2 سینئر شخصیات نے لکھا ہے، سیما پیروز جو ہیں وہ بہت بڑی افسانہ نگار ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرے لیے یہ دیباچہ لکھا، تو وہ میں پڑھنا چاہوں گا، اور اس کا عنوان ہے تاریخ و ادب کے دریچوں میں۔ وہ لکھتی ہیں، سیما پیروز لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر محسن میگھانا کو نہ جانے کیا سوچی کہ نشتر زنی اور چیر پھاڑ کرتے کرتے ادب سے دل لگا بیٹھے۔ موصوف ایک مشہور و معروف اور کامیاب سرجن ہیں، جھنگ میں ذاتی اسپتال کے مالک ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اس کل وقتی پیشے سے منسلک رہتے، کچھ مریضوں کی دعائیں اور بعض کی بددعائیں سمیٹتے اور زندگی چین سے بسر کرتے، مگر انہوں نے اپنے لیے مشکل راہ چنی اور ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ ادب کی مختلف اصناف میں تباہ آزمائی شروع کر دی۔ کبھی دل چاہا تو طنز و مزاح کی پھل جھڑیاں چھوڑ کر دکھی اور پریشان لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹنے لگے، اور کبھی شاعری اور کالم نویسی کے ذریعے اظہار ذات اور اصلاح احوال کرنے لگے۔ تاہم کیونکہ زیر نظر کتاب حسن مصر ایک سفر نامہ ہے، اس لیے ان کی شاعری اور کالم نویسی سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف حسن مصر پر بات کرتے ہیں۔ بہتر تبصرہ تو کوئی نقاد ہی کر سکتا ہے۔ عام قاری کی حیثیت سے محسن میگھانا کے سفر نامے پر چند سطریں لکھتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ سفر نامہ کبھی میری دلچسپی کا موضوع نہیں رہا، کیونکہ ذرائع ابلاغ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ گھر بیٹھے دنیا کی سیاحت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔
لیکن حسن مصر محض ایک سفر نامہ نہیں ہے، یہ مصر کے ماضی اور حال کا منظر نامہ ہے۔ محسن میگیانہ نے پوری سچائی سے تاریخ اور ادب کے دریچوں میں جھانک کر خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ ہمارے یہاں مزاح نگاروں کی ایک کہکشاں جگمگا رہی ہے۔ محسن میگیانہ کا کمال یہ ہے کہ اتنے سارے درخشاں ستاروں کے ہوتے انہوں نے اپنی مزاح نگاری کا لوہا منوایا ہے۔ ان کا طرز تحریر، انداز اور لب و لہجہ کسی کا چربا نہیں بلکہ خالصتاً اپنا ہے۔ ان کی تحریر میں سادگی، سراست اور بے ساختہ پن ہے۔ سفر نامہ پڑھتے ہوئے کہیں بھی بوریت اور بوجھل پن کا احساس نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ مزاح کی چاشنی طبیعت میں شگفتگی پیدا کرتی ہے۔ واقعات بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ ان کی تحریر میں خوبصورت لفظوں اور معنی خیز جملوں کی بہتات ہے۔ وہ گرد و پیش کی منظر نگاری بننے میں کمال کی دسترس رکھتے ہیں۔ پورے سفر نامے میں قاری اپنے آپ کو ان کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ہر منظر نامہ پوری جزیات کے ساتھ آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ لکھتے ہیں ایک تخلیق کار کی پوری دیانتداری کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف مزاح ہی نہیں بلکہ قدیم مصر کی تاریخ، تہذیب و تمدن، اسلامی تاریخ اور موجودہ حالات و واقعات کا بیان بھی ہے۔ اس ضمن میں نیل کے نام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط، فرعون کے گھر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، فرعون کا غرق ہونا، اہرام مصر اور قاہرہ کی تاریخی التحریر اسکوائر کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ واقعات کی کڑی سے کڑی ملاتے جاتے ہیں اور بات سے بات نکالتے ہیں۔ قاری یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ محسن میگیانہ کا سفر نامہ دوسرے سفر ناموں سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس میں معلومات اور واقعات کے علاوہ مزاح کی چاشنی ہے۔ ان کی تحریر میں بے ساختہ پن ہے۔ بظاہر وہ مزاحیہ بات کرتے ہیں لیکن غور کریں تو بہت گہری ہوتی ہے۔ جیسے دوران فلائٹ ایئر ہوسٹس سے چائے اور کپ کے مکالمے میں کیا زبردست طنز اور سچائی ہے۔ ایئر ہوسٹس کہتی ہے، ہم ڈیل کرتے ہیں، آپ مجھے کپ دیں، میں آپ کو چائے دیتی ہوں۔ محسن میگیانہ لکھتے ہیں، سو ڈیل ہو گئی۔ ہم کوئی بہت بڑے سیاست دان تو نہیں تھے کہ کوئی بڑی سیاسی ڈیل کرتے، بس چھوٹی سی چائے کی ڈیل تھی، سو کر لی۔ جا بجا مزید اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جیسے ہر جائی کرسی اس کی ہوتی ہے جو اس پر براجمان ہو جاتا ہے۔ اس جملے میں کیا گہری کاٹ ہے۔ ان کی تخلیقی آنکھ سے کوئی منظر اوجھل نہیں رہا اور نہ ہی ان کے قلم نے اسے تخلیق کرنے میں بخل سے کام لیا ہے۔ انسانی شکلوں کی مماثلت کا بیان ہی لے لیں، اس میں کیا اعلیٰ مزاح پیدا کیا ہے۔ ہر خاتون انہیں کسی اور خاتون سے ملتی جلتی لگتی ہے۔ کوئی ایئر ہوسٹس انہیں جولیا رابرٹ، کوئی بابرہ شریف اور کسی کو کترینہ سے جا ملایا۔ ان کے سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب تک آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کی سحر میں گرفتار ہو کر غم دوراں اور غم جانا سے مکمل طور پر دور رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ آپ اسی طرح مزاح تخلیق کرتے رہیں، لوگوں کو ہنساتے رہیں، مسکراہٹیں باندھتے رہیں کہ اس قحط و رجال کے دور میں رلانے والے تو بہت ہیں پر روتوں کو ہنسانے والے بہت کم ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا سیما فیروز صاحبہ جو مشہور افسانہ نگار ہیں۔ یہ ان کا دیباچہ تھا اور ایک چھوٹا سا دیباچہ بڑی مہربانی کی جناب ڈاکٹر اختر شمار جو آج کل صدر شعبہ ہیں اردو کے FC کالج یونیورسٹی جو ہے لاہور، وہ خود جو ہیں وہ وہاں پہ درس و تدریس سے قاہرہ میں رہے ہیں وہاں سے، تو اس لیے وہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے تھے اور اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مہربانی کہ انہوں نے میرے لیے لکھا۔ اس کا عنوان جو ہے وہ ان کے دیباچے کا میگیانہ کیمرے ہے۔ لکھتے ہیں ڈاکٹر اختر شمار لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن میگیانہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ وہ میڈیکل سرجن تو ہیں ہی، اردو اور پنجابی شعر و ادب میں سرجن کے درجے پر فائز ہیں۔
مشاہدے میں وہ نہایت باریک بین ہیں۔ آپ ان کی کوئی تحریر پڑھ لیں، وہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے ان کا مصر کا سفر نامہ پڑھا تو مصر میں گزرے 5 برس آنکھوں میں گھوم گئے۔ یہ درست ہے کہ چند روز میں مصر کی تہذیب و ثقافت اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا سہل نہیں، لیکن جب میگھیانا کیمرے کی آنکھ سے ہم مصر کا کوئی منظر دیکھتے ہیں تو ہر شے واضح اور صاف شفاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ ڈاکٹر محسن میگھیانا ایک وفد کے ساتھ قاہرہ گئے اور سیاح کی نظر سے ہر چیز دیکھی۔ سیاحوں کو نیل کے پانیوں میں کھڑے جہازوں اور کشتیوں کی روشنی، بیلے ڈانس، روسٹڈ فش اور چنیدہ مناظر و آثار سے روشناس کرایا جاتا ہے، مگر مصر کا ماحول سیاحت سے الگ ہی اپنی آن بان رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جزیات نگاری سے مرصع اپنے سفر کی رویداد کچھ یوں تحریر کی ہے کہ ان کے مشاہدے کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ ڈاکٹر اختر شمار لکھتے ہیں کہ ان کا اسلوب رواں دواں، سادہ اور پر اثر ہے۔ وہ جب کسی بھی جگہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے مکالمے اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ تاریخی زاویہ نگاہ سے بھی کام لیتے ہیں۔ ان کا سفر نامہ مختصر ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر بہت سی معلومات لیے ہوئے ہیں۔ ان کے سفر نامے پر لکھتے ہوئے وہاں کے اپنے مشاہدات پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ براہ راست ڈاکٹر محسن میگھیانا کے کیمرے سے منسلک ہو کر ان کے ساتھ سفر کریں، آپ کو لطف آئے گا۔ یہ ڈاکٹر اختر شمار جو خود بہت بڑے شاعر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں اور اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں FC کالج لاہور میں، اب تو وہ یونیورسٹی ہے۔ تو اس میں جو سفر نامے میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس بنا کے میں نے سفر نامہ جو ہے، تاکہ وہ جس کے پاس وقت ہو وہ تھوڑا وہ پڑھ سکتا ہے، تو میں ان کے عنوان آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ سفر نامہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انجوائے کریں گے۔ عنوان مختلف ہیں کہ قبول ہے 2 کانوں والا پاسپورٹ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، سالم کار، ہر جائی کرسیاں، جفیاں، انتظار کی گھڑیاں، جولیا رابرٹس یا کترینہ، قطر، کیٹرینل اور لتا، بیچارہ قاہرہ ایئرپورٹ، نیل کے کنارے ہوٹل میں، شیرامالا پل، نیل کے نام خط، فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، قاہرہ اور بابرا، تینوں اہرام اور سولر کشتی، ابوالہول اور یونانی پہیلی، خوشبو کی دنیا میں، کیونکہ مصر کی خوشبو بھی پیرس کی خوشبو کی طرح مشہور ہے، کاغذ کی دنیا، کاغذ جو ہے وہ بھی چین اور اس کے بعد مصر میں اس کو بنایا جاتا تھا، وہاں آپ جائیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح سے بنتا ہے کاغذ۔ ابو، نیل کے پانیوں میں رقص، فرعون کا غرق اور محفوظ ہونا، قاہرہ میں طبی کانفرنس اور شاعری، حسن مصر، زیتون اور ہم، مصری میوزیم اور اس کی کہانی، جامع الازہر کی مسجد، قاہرہ کی مسجد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بھاؤ تاؤ اور بازار خان الخلیل جنونی، سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ وہاں پہ ہے، اس کے بارے میں وہاں حاضری دی، فاتح بیت المقدس، اور اسی طرح سے پارکر پین اور مصری معاشرہ، تاریخی تحریر سکوائر جس کی بڑی ہسٹری ہے اس کی، قاہرہ کی، اور آخر ہے کہ زیتون، لسی اور حلوہ پوری، اور آخر میں حوالہ جاتے ریفرنسز ہیں مختلف کتابوں کے، کیونکہ ظاہر ہے میں ایک ریسرچ ورکر بھی ہوں، میں نے ماسٹرز MSc آنرز بھی کی، MPhil کے برابر ہے، اور پھر ماسٹر سرجری بھی کی، وہ دونوں تھیسز ہیں، تو وہ ایک عادت سی پڑی ہوئی، اس لیے جو ہمارے آخر میں جو میں نے وہ ریفرنس دیے، کن کن کتابوں کا حوالہ دیا، خاص طور پہ جب آپ کو اسلامی ریفرنس ہو تو وہ بہت، کیونکہ لوگ اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں، اس لیے وہ آخر میں ریفرنسز بھی ہیں۔ تو یہ سفر نامہ آپ ضرور پڑھیے گا، حسن مصر، وہاں کا حسن جو ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے، جتنا تحریر میں ایک تصویر بھی ہے وہ بھی دیکھیے گا۔ تو الحمدللہ اس کو
بڑی پذیرائی ملی ہے. ابھی اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہونے والا ہے. پہلا ایڈیشن ابھی بھی یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگی کتاب، ابھی دوسرا ایڈیشن اس کا شائع ہو رہا ہے. تو امید ہے آپ کو اس کا یہ تعارف جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری مختلف ویڈیوز ملتی رہیں. معیاری ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے.